अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का चैप्टर 37 एंड 38। 2.5 साल बाद मरियम 27 सितंबर की सुबह को चिल्लाने और सीटियां बजने, पटाखों और मौसीकी की आवाज़ों से जाग उठी। वो बैठक की तरफ भागी। लैला को पहले ही खिड़की पर पाया। अजीज़ा उसके कंधों पर सवार थी। लैला मुड़ी और मुस्कुराई। तालिबान यहाँ है, उसने कहा। मरियम ने पहली बार तालिबान के बारे में 2 साल पहले अक्टूबर 1994 में सुना था, जब रशीद घर ये खबर लाया था कि उन्होंने कंदाहार में जंगी वॉरलॉर्ड्स का तख्ता उलट दिया है और शहर पर कब्जा कर लिया है। वो एक गुरिल्ला फोर्स थे, उसने कहा, जो जवान पश्तून मर्दों पर मुश्तमिल थी, जिनके खानदान सोवियट्स के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान भाग गए थे। उनमें से ज़्यादातर की परवरिश, कुछ तो पैदा भी पाकिस्तानी सरहद के साथ रिफ्यूजी कैंप्स में और पाकिस्तानी मदारिस में हुई थी, जहां मुल्लाओं ने उन्हें शरीयत की तालीम दी थी। उनका कायद एक पुरस्रार अनपढ़ एक आंख वाला तन्हा नशीन था जिसका नाम मुल्ला उमर था, जो रशीद ने कुछ तफरीक के साथ कहा, खुद को अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन का क़ुवैद कहता था। ये सच है कि इन लड़कों का कोई रिश्ता नहीं, कोई रूट्स नहीं है, रशीद ने कहा, ना मरियम से मुखातिब होते हुए ना लैला से। 2.5 साल पहले की नाकाम फरारी के बाद से मरियम जानती थी कि वो और लैला उसके लिए एक ही वजूद बन चुकी थी। बराबर की बदकिस्मत, बराबर की उसकी बेएतबारी, उसकी नफरत और नज़रअंदाजी की हकदार। जब वो बोलता तो मरियम को एहसास होता कि वो खुद से गुफ्तगू कर रहा है या कमरे में किसी नादीदा मौजूदगी से, जो उसके और लैला के बरक्स उसकी आरा की हकदार थी। हो सकता है उनका कोई माजी ना हो, उसने सिगरेट पीते हुए और छत की तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है वो दुनिया या इस मुल्क की तारीख के बारे में कुछ ना जानते हो। हाँ, और उनके मुकाबले में यहाँ मरियम भले ही एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकती है। हाँ, सब कुछ है, लेकिन अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? बदउन्वान, लालच भरे मुजाहिदीन कमांडर्स, हथियारों से लैस, हीरोइन से अमीर, एक दूसरे पर जिहाद का ऐलान करते हुए और दरमियान में हर किसी को मारते हुए। ये है वो। कम अज कम तालिबान पाक और नाकाबिले खराब हैं। कम अज कम वो शरीफ मुसलमान लड़के हैं। वल्लाह, जब वो आएंगे तो वो इस जगह को साफ कर देंगे। वो अमन और नज़्म ज़ब्त लाएंगे। लोग अब दूध लेने बाहर जाते हुए गोली नहीं खाएंगे। अब मजीद रॉकेट्स नहीं, इसके बारे में सोचो। अब 2 साल से तालिबान काबुल की तरफ अपना रास्ता बना रहे थे, मुजाहिदीन से शहर छीन रहे थे। जहां भी वो कयाम करते थे, गिरोही जंग को ख़त्म कर रहे थे। उन्होंने हज़ारा कमांडर अब्दुल अली मज़ारी को पकड़ लिया था और उसे सजाए मौत दे दी थी। महीनों से वो काबुल के जनूबी मज़ाफ़ात में डेरे डाले हुए थे, शहर पर फायरिंग कर रहे थे, अहमद शाह मसूद के साथ रॉकेट्स का तबादला कर रहे थे। उस सितंबर 1996 के शुरू में उन्होंने जलालाबाद और सरोबी के शहरों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के पास एक ऐसी चीज़ थी जो मुजाहिदीन के पास नहीं थी, रशीद ने कहा। वो मुत्तहिद थे। उन्हें आने दो, उसने कहा। मैं अपनी तरफ से उन पर गुलाब की पत्तियां निछावर करूंगा। वो उस दिन बाहर गए, वो चारों। रशीद एक बस से दूसरी बस तक उनकी क़यादत कर रहा था, अपनी नई दुनिया, अपने नए कायदीन का इस्तकबाल करने के लिए। हर तबाहाल मोहल्ले में मरियम ने लोगों को मलबे से नमूदार होते और सड़कों पर आते हुए पाया। उसने एक बूढ़ी औरत को मुट्ठी भर चावल ज़ाया करते हुए देखा, जो उसे गुजरने वालों पर फेंक रही थी। उसके चेहरे पर एक लड़कती हुई, बिना दांतों वाली मुस्कुराहट थी। 2 मर्द एक जली हुई इमारत के बकायात के पास गले मिल रहे थे। उनके ऊपर आसमान में छतों पर बैठे लड़कों के छोड़े हुए कुछ पटाखों की सीटी, सनसनाहटे और धमाके की आवाज़ थी। कौमी तराना कैसेट डेस्क पर बज रहा था, जो गाड़ियों के हॉर्न्स के साथ मुकाबला कर रहा था। देखो मरियम, अजीज़ा ने जदह मैबांद पर भागते हुए लड़कों के एक गिरोह की तरफ इशारा किया। वो हवा में अपनी मुट्ठियां मार रहे थे और डोरियों से बंधे हुए जंगालू डिब्बे घसीट रहे थे।
وہ چلا رہے تھے کہ مسعود اور ربانی کابل سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہر جگہ نعرے تھے اللہ اکبر کے۔ مریم نے جدہ میوان پر ایک کھڑکی سے لٹکتی ہوئی چادر دیکھی۔ اس پر کسی نے بڑے کالے حروف میں 3 الفاظ لکھے تھے، زندہ باد طالبان، طالبان زندہ باد۔ جب وہ سڑکوں پر چل رہے تھے، مریم نے مزید نشانات دیکھے، کھڑکیوں پر رنگے ہوئے، دروازوں پر کیلیں ٹھوکے ہوئے، گاڑیوں کے اینٹناز سے لہراتے ہوئے، جو اسی چیز کا اعلان کر رہے تھے۔ مریم نے اس دن کے آخر میں پشتونستان اسکوائر پر رشید، لیلا اور عزیزہ کے ساتھ پہلی بار طالبان کو دیکھا۔ وہاں لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ مریم نے لوگوں کو اپنی گردنیں اچاتے ہوئے دیکھا۔ لوگ اسکوائر کے درمیان میں نیلے فوارے کے گرد جمع تھے۔ لوگ اس کے خشک بستر پر بیٹھے تھے۔ وہ اسکوائر کے آخری حصے کا نظارہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، پرانے خیبر ریسٹورنٹ کے پاس۔ رشید نے دیکھنے والوں کو پیچھے دھکیلنے اور دھکا دینے کے لیے اپنے جسم کے سائز کا استعمال کیا اور انہیں وہاں لے گیا جہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بول رہا تھا۔ جب عزیزہ نے دیکھا تو اس نے ایک چیخ ماری اور اپنا چہرہ مریم کے برقعے میں چھپا لیا۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز ایک دبلے داڑھی والے جوان مرد کی تھی جس نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ کسی قسم کے عارضی ڈھانچے پر کھڑا تھا۔ اپنے خالی ہاتھ میں اس نے ایک راکٹ لانچر پکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 2 خون آلود مرد ٹریفک لائٹ کے کھمبوں سے بندھی رسیوں سے لٹک رہے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹ کر دھجیاں ہو چکے تھے۔ ان کے سوجے ہوئے چہرے نیلے بینگنی ہو چکے تھے۔ میں اسے جانتی ہوں، مریم نے کہا، بائیں طرف والے کو۔ مریم کے آگے ایک جوان عورت نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ یہ نجیب اللہ تھا۔ دوسرا مرد اس کا بھائی تھا۔ مریم کو نجیب اللہ کا موٹا مونچھوں والا چہرہ یاد آیا تھا جو سوویت برسوں کے دوران بل بورڈز اور دکانوں کی کھڑکیوں سے چمکتا تھا۔ وہ بعد میں سنے گی کہ طالبان نے نجیب اللہ کو دارالامان پیلس کے پاس UN ہیڈ کوارٹر میں اس کی پناہ گاہ سے گھسیٹا تھا، کہ انہوں نے اس پر گھنٹوں تشدد کیا، پھر اس کی ٹانگیں ایک ٹرک سے باندھ دی اور اس کی بے جان لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا۔ جوان طالب لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے چلا رہا تھا۔ وہ پشتو لہجے کے ساتھ فارسی بولتا تھا، پھر پشتو پر سوئچ کر جاتا تھا۔ وہ اپنے ہتھیار سے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے الفاظ پر زور دیتا تھا۔ اس کے جرائم سب کو معلوم ہے۔ وہ ایک کمیونسٹ اور کافر تھا۔ ہم ان کافروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف جرائم کرتے ہیں۔ رشید مسکرا رہا تھا۔ مریم کی باہوں میں عزیزہ نے رونا شروع کر دیا۔ اگلے دن کابل ٹرک سے بھر گیا۔ خیر خانہ میں، شرنو میں، کرتے پروان میں، وزیر اکبر خان اور تیمانی میں سرخ ٹویوٹا ٹرک سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ آرمڈ داڑھی والے مرد کالی پگڑیوں میں ان کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ ہر ٹرک سے لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات گونج رہے تھے، پہلے فارسی میں، پھر پشتو میں۔ وہی پیغام مسجدوں کے اوپر لگے لاؤڈ اسپیکرز اور ریڈیو پر چل رہے تھے، جسے اب وائس آف شریعہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پیغام فلائرز پر بھی لکھا ہوا تھا جو سڑکوں پر پھینکے گئے تھے۔ مریم کو صحن میں ایک ملا، ہمارا وطن اب اسلامک امارات آف افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں جنہیں ہم لاگو کریں گے اور آپ ان کی فرما برداری کریں گے۔ سبھی شہری دن میں 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ اگر نماز کا وقت ہو اور آپ کچھ اور کرتے پکڑے گئے تو آپ کو پیٹا جائے گا۔ سبھی مرد اپنی داڑھی بڑھائیں گے، صحیح لمبائی تھوڑی کے نیچے کم از کم 1 بانٹی ہوئی مٹھی ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کو پیٹا جائے گا۔ سبھی لڑکے پگڑی پہنیں گے۔ گریڈ 1 سے 6 تک کے لڑکے کالی پگڑی پہنیں گے، اونچے گریڈز والے سفید پہنیں گے۔ سبھی لڑکے اسلامک کپڑے پہنیں گے، شرٹس کے کالرز بند ہوں گے۔ گانا گانا فوربڈن ہے، ناچنا ممنوع ہے، تاش کھیلنا، شطرنج کھیلنا، جوا کھیلنا اور پتنگ اڑانا ممنوع ہے۔ کتابیں لکھنا، فلمیں دیکھنا اور تصویریں بنانا ممنوع ہے۔ اگر آپ طوطے رکھتے ہیں تو آپ کو پیٹا جائے گا، آپ کے پرندے مار دیے جائیں گے۔ اگر آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کلائی سے کاٹ دیے جائیں گے۔
اگر آپ دوبارہ چوری کریں گے تو آپ کا پیر کاٹ دیا جائے گا۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو وہاں عبادت نہ کریں جہاں آپ کو مسلمان دیکھ سکیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پیٹا جائے گا اور قید کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی مسلمان کو اپنے عقیدے میں بدلنے کی کوشش کرتے پکڑے گئے تو آپ کو سزائے موت دی جائے گی۔ خواتین توجہ دیں، آپ ہر وقت اپنے گھروں کے اندر رہیں گی۔ خواتین کے لیے سڑکوں پر بلا وجہ گھومنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ باہر جاتی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک محرم، ایک مرد رشتہ دار ہونا چاہیے۔ اگر آپ سڑک پر اکیلی پکڑی گئیں تو آپ کو پیٹا جائے گا اور گھر بھیج دیا جائے گا۔ آپ کسی بھی حال میں اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گی۔ باہر نکلتے وقت آپ برقعے سے خود کو ڈھانپیں گی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو شدید پیٹا جائے گا۔ کاسمیٹکس ممنوع ہیں، زیورات ممنوع ہیں۔ آپ چارمنگ کپڑے نہیں پہنیں گی۔ آپ تب تک نہیں بولیں گی جب تک آپ سے بات نہ کی جائے۔ آپ مردوں سے آنکھیں نہیں ملائیں گی۔ آپ پبلک میں نہیں ہنسیں گی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پیٹا جائے گا۔ آپ اپنے ناخن نہیں رنگیں گی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ایک انگلی کھو دیں گی۔ لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی ہے۔ لڑکیوں کے تمام اسکولز فوراً بند کر دیے جائیں گے۔ خواتین کے کام کرنے پر پابندی ہے۔ اگر آپ زنا کے گنہگار پائے گئے تو آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ سنو، غور سے سنو، اطاعت کرو، اللہ اکبر۔ رشید نے ریڈیو بند کر دیا۔ وہ بیٹھک کے فرش پر بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ اس بات کو 1 ہفتے سے بھی کم وقت ہوا تھا جب انہوں نے نجیب اللہ کی لاش کو رسی سے لٹکتے دیکھا تھا۔ وہ آدھی آبادی کو گھر بیٹھنے اور کچھ نہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیلا نے کہا۔ کیوں نہیں؟ رشید نے کہا۔ ایک بار کے لیے مریم اس سے متفق تھی۔ اس نے ان کے اور لیلا کے ساتھ بھی تو دراصل یہی کیا تھا۔ کیا اس نے نہیں کیا تھا؟ یقیناً لیلا نے یہ دیکھا ہوگا۔ یہ کوئی گاؤں نہیں ہے، یہ کابل ہے۔ یہاں خواتین وکالت اور میڈیسن کی پریکٹس کرتی تھی۔ انہوں نے حکومت میں عہدے سنبھالے تھے۔ رشید مسکرا دیا۔ ایک شیرخوان یونیورسٹی کے مرد کی مغرور بیٹی کی طرح بول رہی ہو۔ تم کتنی شہری ہو، کتنی تاجک ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ کوئی نیا شدید خیال ہے جو طالبان لا رہا ہے؟ کیا تم کبھی کابل کے اپنے اس قیمتی چھوٹے سے کھوہ سے باہر رہی ہو میری گل؟ کبھی اصلی افغانستان، جنوب مشرق پاکستان کے ساتھ قبائلی سرحد کے دورہ کرنے کی زحمت کی ہے؟ نہیں، میں نے کی ہے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس ملک میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو ہمیشہ سے اسی طرح رہتی آئی ہیں، یا اس کے کافی قریب ہی صحیح۔ ایسی نہیں کہ تم جانتی ہوگی۔ میں اس پر یقین کرنے سے انکار کرتی ہوں، لیلا نے کہا۔ وہ سیریس نہیں ہے۔ جو طالبان نے نجیب اللہ کے ساتھ کیا وہ مجھے سیریس لگ رہا تھا، رشید نے کہا۔ کیا تم متفق نہیں ہو؟ وہ ایک کمیونسٹ تھا، وہ خفیہ پولیس کا سربراہ تھا۔ رشید ہنسا۔ مریم نے اس کی ہنسی میں جواب سنا کہ طالبان کی نظروں میں ایک کمیونسٹ اور خوفناک کھاڑ کا سربراہ ہونا نجیب اللہ کو ایک عورت سے صرف تھوڑا سا زیادہ قابل نفرت بناتا تھا۔ لیلا کو خوشی تھی جب طالبان نے کام شروع کیا کہ بابی یہ دیکھنے کے لیے آس پاس نہیں تھے۔ یہ انہیں اپاہج کر دیتا۔ مرد کدالیاں لیے تباہ حال کابل میوزیم میں گھس گئے اور قبل اسلام کے مجسموں کو توڑ کر ملبہ بنا دیا، یعنی انہیں جو مجاہدین نے پہلے ہی نہیں لوٹا تھا۔ یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا اور اس کے طلباء کو گھر بھیج دیا گیا۔ تصویریں دیواروں سے کھینچ کر نکال دی گئی، بلیڈز سے پھاڑ دی گئیں، ٹیلی ویژن سکرینز کو ٹھوکر مار دی گئی، کتابیں سوائے قرآن کے ڈھیروں میں جلا دی گئیں، انہیں بیچنے والی دکانیں بند کر دی گئی۔ خلیلی، پجواک، ارسری، حاجی دہقان، اشرکی، بیتاب، حافظ، جمی، نظامی، رومی، خیام، بیدل اور مزید کی شاعری دھوئیں میں اڑ گئی۔ لیلا نے سنا کہ مردوں کو سڑکوں سے گھسیٹا جا رہا تھا، ان پر نماز چھوڑنے کا الزام تھا اور مسجدوں میں دھکا دیا جا رہا تھا۔ اس نے جانا کہ چکن اسٹریٹ کے پاس مارکو پولو ریسٹورنٹ کو ایک انٹروگیشن سینٹر میں بدل دیا گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کی کالی رنگی ہوئی کھڑکیوں کے پیچھے سے چیخیں سنائی دیتی تھی۔ ہر جگہ
بیئرڈ پیٹرول ٹویوٹا ٹرکس میں سڑکوں پر گھومتی تھی تاکہ صاف شدہ چہروں کو خون آلود کرنے کے لیے ڈھونڈا جا سکے۔ انہوں نے سنیماز بھی بند کر دیے۔ سنیما پارک، آریانہ، آریو پروجیکشن رومز کو لوٹ لیا گیا اور فلموں کی ریلز کو آگ لگا دی گئی۔ لیلا کو وہ تمام وقت یاد آیا جب وہ اور طارق ان تھیٹرز میں بیٹھتے تھے اور ہندی فلمیں دیکھتے تھے۔ قسمت کے کسی تکلیف دہ موڑ سے جدا ہونے والے عاشقوں کی وہ تمام جذباتی کہانیاں۔ ایک کسی دور دراز زمین پر بھٹک رہا ہے، دوسرا شادی پر مجبور ہے۔ رونا، گیندے کے کھیتوں میں گانا، دوبارہ ملنے کی چاہت۔ اس نے یاد کیا کہ کیسے طارق اس پر ان فلموں میں رونے کی وجہ سے ہنستا تھا۔ میں سوچتی ہوں انہوں نے میرے باپ کے سنیما کے ساتھ کیا کیا ہوگا، مریم نے ایک دن اس سے کہا۔ اگر وہ اب بھی وہاں ہے تو، یا اگر وہ اب بھی اس کے مالک ہے تو۔ خرابت، کابل کا قدیم موسیقی کا محلہ، خاموش کر دیا گیا۔ موسیقاروں کو پیٹا گیا اور قید کیا گیا، ان کے رباب، تنبورے اور ہارمونیمز پامال کر دیے گئے۔ طالبان طارق کے پسندیدہ گلوکار احمد ظاہر کے مزار پر گئے اور اس پر گولیاں چلائیں۔ وہ تقریباً 20 سال سے مر چکا ہے، لیلا نے مریم سے کہا۔ کیا ایک بار مرنا کافی نہیں ہے؟ رشید کو طالبان سے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اس نے بس ایک داڑھی بڑھائی تھی جو اس نے بڑھا لی، اور مسجد جانا تھا جو وہ چلا گیا۔ رشید طالبان کو ایک درگزر اور شفقت بھری حیرت کے ساتھ دیکھتا تھا، جیسے کوئی کسی عجیب و غریب بھانجی یا بھتیجے کو دیکھتا ہے جو مجائی اور رسوائی کے ناقابل گوئی کاموں کی طرف مائل ہو۔ ہر بدھ کی رات رشید وائس آف شریعہ سنتا تھا جب طالبان ان لوگوں کے ناموں کا اعلان کرتے تھے جنہیں سزا دی جانی ہوتی تھی۔ پھر جمعہ کے دن وہ غازی اسٹیڈیم جاتا، ایک پیپسی خریدتا اور اس تماشے کو دیکھتا۔ بستر میں وہ لیلا کو سننے پر مجبور کرتا جب وہ عجیب طرح کے جوش کے ساتھ ان ہاتھوں کا ذکر کرتا جنہیں اس نے کٹتے دیکھا تھا، کوڑے مارنا، پھانسیاں، سر قلم کرنا۔ میں نے آج ایک مرد کو اپنے بھائی کے قاتل کا گلا کاٹتے دیکھا، اس نے ایک رات دھوئیں کے حلقے اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ وحشی ہیں، لیلا نے کہا۔ تمہیں لگتا ہے؟ اس نے کہا۔ کس کے مقابلے میں؟ سوویتس نے 10 لاکھ لوگوں کو مارا۔ کیا تم جانتی ہو مجاہدین نے صرف کابل میں ان پچھلے 4 سال میں کتنے لوگوں کو مارا؟ 50,000۔ 50,000۔ کیا اس کے مقابلے میں کچھ چوروں کے ہاتھ کاٹ دینا اتنا بے تکا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی عزیزہ کو مار دے تو کیا تم اس کا بدلہ لینے کا موقع نہیں چاہو گی؟ لیلا نے اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالی۔ میں ایک پوائنٹ بنا رہا ہوں، اس نے کہا۔ تم بالکل انہی کی طرح ہو۔ یہ ایک دلچسپ آنکھ کا رنگ ہے جو اس کا ہے، عزیزہ کا، کیا تمہیں نہیں لگتا؟ یہ نہ تمہارا ہے نہ میرا۔ رشید اس کی طرف رخ کرنے کے لیے مڑا، اپنی شہادت کی انگلی کے ٹیڑھے ناخن سے اس کی ران کو دھیرے سے کھرچا۔ مجھے سمجھنے دو، اس نے کہا۔ اگر میرا خیال بدلے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدلے گا، لیکن بدل سکتا ہے، یہ بدل سکتا ہے، میں اپنے حقوق کے اندر ہوں گا اگر میں عزیزہ کو دے دوں۔ تمہیں یہ کیسا لگے گا؟ یا میں ایک دن طالبان کے پاس جا سکتا ہوں، بس اندر چلوں اور کہوں کہ مجھے تمہارے بارے میں شبہات ہیں، بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کس کے لفظوں پر یقین کریں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ لیلا نے اپنی ران اس سے پیچھے کھینچ لی۔ ایسا نہیں کہ میں کروں گا، اس نے کہا۔ میں نہیں کروں گا، نہیں، شاید نہیں، تم مجھے جانتی ہو۔ تم حقیر ہو، لیلا نے کہا۔ یہ ایک بڑا لفظ ہے، رشید نے کہا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری یہ بات ناپسند کی ہے، جب تم چھوٹی تھی تب بھی، جب تم اس اپائز کے ساتھ گھومتی تھی۔ تم سوچتی تھی کہ تم بہت چالاک ہو اپنی کتابوں اور شاعری کے ساتھ۔ تمہاری اس ساری چالاکی کو اب تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تمہیں سڑکوں سے دور کیا رکھ رہا ہے، تمہاری چالاکی یا میں حقیر ہوں؟ اس شہر کی آدھی خواتین میرے جیسے شوہر کے لیے جان دے دیں گی، وہ اس کے لیے جان دے دیں گی۔ وہ واپس مڑا اور چھت کی طرف
دھوئیں کے بادل اڑائے۔ تمہیں بڑے الفاظ پسند ہیں؟ میں تمہیں ایک دیتا ہوں، پرسپیکٹو۔ یہ ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں لیلا، یہ یقینی بنا رہا ہوں کہ تم پرسپیکٹو نہ کھو دو۔ جس چیز نے باقی رات لیلا کا پیٹ خراب کیا وہ یہ تھی کہ رشید نے جو بھی لفظ بولا تھا، ایک لفظ، ایک لفظ سچ تھا، لیکن صبح میں اور اس کے بعد کئی صبح تک اس کے پیٹ کی خرابی برقرار رہی، پھر بدتر ہو گئی اور ایک پرکھنے والی آشنا چیز بن گئی۔ ایک ٹھنڈی بادل چھائی دوپہر کو جلد ہی بعد لیلا بیڈ روم کے فرش پر پیٹھ کے بل لیٹی تھی۔ مریم عزیزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو رہی تھی۔ لیلا کے ہاتھوں میں ایک میٹل کا اسپوک تھا جو اس نے ایک چھوڑے ہوئے بائیسائیکل کے پہیے سے پائلرز کے ساتھ توڑا تھا۔ اس نے اسے اسی گلی میں پایا تھا جہاں اس نے سالوں پہلے طارق کو کس کیا تھا۔ بہت دیر تک لیلا فرش پر لیٹی رہی، اپنے دانتوں کے درمیان سے ہوا کھینچتی رہی، ٹانگیں کھلی تھی۔ وہ عزیزہ کو اس لمحے سے چاہتی تھی جب اس نے پہلی بار اس کے وجود کو شبہ کیا تھا۔ تب ایسا کوئی خود شکی، کوئی غیر یقینی نہیں تھی۔ یہ کتنی خوفناک بات تھی، لیلا نے اب سوچا، ایک ماں کے لیے یہ ڈرنا کہ وہ اپنے ہی بچے کے لیے محبت جمع نہیں کر سکتی۔ کتنی غیر فطری بات، اور پھر بھی اس نے فرش پر لیٹے ہوئے سوچنا تھا۔ اس کے پسینے سے بھرے ہاتھ اسپوک کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر واقعی وہ رشید کے بچے کو کبھی اس طرح پیار کر سکتی جیسے اس نے طارق کے بچے کو کیا تھا، آخر میں لیلا یہ نہیں کر سکی۔ یہ خون بہنے سے مرنے کا خوف نہیں تھا جس نے اسے اسپوک گرا دینے پر مجبور کیا، یا یہ خیال بھی نہیں کہ یہ عمل قابل مذمت تھا جو اسے شبہ تھا کہ تھا۔ لیلا نے اسپوک اس لیے گرا دیا کیونکہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی جو مجاہدین نے آسانی سے کر لی تھی، کہ کبھی کبھی جنگ میں معصوم جان لینی پڑتی ہے۔ اس کی جنگ رشید کے خلاف تھی، بچہ بے قصور تھا اور پہلے ہی بہت قتل و غارت ہو چکی تھی۔ لیلا نے دشمنوں کی کراس فائر میں پھنسے معصوموں کا بہت قتل دیکھا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی کے اگلے باب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، پوسٹ کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔